Assalamu alaikum and welcome back to second episode of our podcast series on how youth can shape the future of local governance in Pakistan. थोड़ा सा अगर recap की बात करें फर्स्ट एपिसोड की तो हमने देखा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है लोकल गवर्नमेंट का, हिस्टोरिकली उसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों थी एंड हाउ यूथ कैन बी अ पार्ट ऑफ इट. आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट. स्टार्ट करने से पहले हमने एक चीज़ बहुत नोटिस की है कि हमारा जो पाकिस्तान के अंदर स्टेट सिटीजन डिवाइड है ना, बहुत एक चैलेंज है. मतलब ग्लोबली तो कुछ हद तक इसको एड्रेस किया जा चुका है, बट पाकिस्तान के अंदर अभी तक ये जो है गैप ब्रिज नहीं हुआ. आई फील लाइक स्ट्रक्चर किसी भी चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसकी इफेक्टिवनेस के अंदर. इसी चीज़ को हम बात करेंगे आज के लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट है, क्या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर. What actually the structure of local government is in Pakistan is going to be our discussion today. We have with us once again Mr. Ahmed Bilal Mehboob. Assalamu alaikum Bilal साहब. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू एक बार फिर से मैं ज्वाइन करने के लिए. यू वेरी वेलकम. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिलाल साहब, स्ट्रक्चर का, एक कॉम्पोजिशन का, जैसे मैंने बात की अभी कि बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ की इफेक्टिवनेस को बेहतर करने के लिए एक बेसिक फ्रेमवर्क होना बहुत ज़रूरी है. तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो लोकल गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है क्या वो सेम है हर जगह? बहुत शुक्रिया. देखिए, चूँकि पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर बनाने का इख्तियार प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास है. कोई पूरी कंट्री के लिए कोई नेशनल लेवल पे या फेडरल लेवल पे कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया. वो हर सूबा आज़ाद है कि वो अपना स्ट्रक्चर बना ले. तो इसलिए आपको वेरिएशन नज़र आती हैं, और सिर्फ ये सूबों में नज़र नहीं आती बल्कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम भी इसके अंदर वेरिएशंस आती रही हैं. लेकिन बुनियादी तौर पे इसका यूँ समझिए कि 2 या 3 लेवल्स होते हैं लोकल गवर्नमेंट के, 2 या 3. ठीक. हो सकता है किसी ज़माने में 4 भी रहे हों, लेकिन जनरली यूँ समझिए कि 3 या 2 लेवल होते हैं. तो दूसरी चीज़ ये समझने की ये है कि इसमें थोड़ी सी वेरिएशन होती है. अगर कोई शहरी इलाकों में, अर्बन एरियाज़ में लोकल गवर्नमेंट हो या देही इलाकों में, रूरल एरियाज़ में हो, तो उन दोनों में भी कुछ वेरिएशन होती है. लेकिन ये चारों सूबों के अंदर अगर मैं एक जनरल सा आपको आइडिया दूं तो ये कि स्टार्टिंग विद खैबर पख्तूनख्वा, इसलिए कि वहाँ पे इलेक्शन हुए डायरेक्टली, इसके बारे में अलग से बात कर लेंगे. तो वहाँ पे बेसिकली 2 टीयर्स हैं. एक टीयर ये है कि तहसील काउंसिल है, और उसके नीचे फिर यूनियन विलेज काउंसिल है या नेबरहुड काउंसिल है. तो ये 2 लेयर्स हैं खैबर पख्तूनख्वा में. सिंध के अंदर ये 3 लेयर्स हैं. मिसाल के तौर से अगर आप कराची में देखें तो टॉप लेवल पे तो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, और उसके बाद फिर टाउन काउंसिल्स हैं, टाउन्स हैं, और तीसरे लेवल पे फिर यूनियन कमेटीज़ हैं. अर्बन एरियाज़ में और रूरल एरियाज़ में इनको तो यूनियन काउंसिल्स कहते हैं. तो वो 3 टीयर्स पे है. इस्लामाबाद में ये 2 टीयर्स पे मुश्तमिल रहा है. एक तो टॉप लेवल पे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है और नीचे यूनियन काउंसिल है. पंजाब में भी जो इस वक्त ज़ेर गौर है चीज़ वो यही है कि एक मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होगी और नीचे यूनियन काउंसिल्स होंगी. लेकिन मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन हर जगह पे नहीं होती. जितना बड़ा कोई शहर होगा, सबसे बड़ा जो शहर होगा उसको मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन वहाँ पे होगी. फिर नीचे उसके मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की बजाय म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होगी, और फिर उससे भी जो छोटा शहर होगा वहाँ म्यूनिसिपल कमेटी होगी, और फिर नीचे आपको पता है यूनियन काउंसिल्स होंगी. तो यही कमोबेश वेरिएशंस आपको अर्बन और रूरल एरियाज़ में तकरीबन हर प्रोविंस में नज़र आती हैं. एंड एक तो वर्टिकल अरेंजमेंट है आबादी के लिहाज से, और फिर दूसरा हॉरिजॉन्टल है कि अर्बन एरियाज़ में क्या होगा और रूरल एरियाज़ में होगा. लेकिन याद रखने की बात यही है कि इसमें लेवल्स 2 या 3 होते हैं, और बड़े शहरों में एक बड़ी कॉरपोरेशन होती है और छोटे शहरों में म्यूनिसिपल कमेटी या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या यूनियन काउंसिल होती है. जैसा आपने बताया कि लोएस्ट टीयर जो है वो इस वक्त यूनियन काउंसिल्स एट ईच लेवल होता है. सो ये जो यूनियन काउंसिल बनते हैं कोई डिफाइंड होता है, पॉपुलेशन डिफाइन करती है इसको कि इतनी होगी तो यूनियन काउंसिल बनेगा, या किस तरह? अच्छा, ये भी यकसा नहीं है.
لوئسٹ جو یونٹ ہے وہ خیبر پختونخوا میں نے ذکر کیا کہ یا تو شہری علاقوں میں اسے نیبرہڈ کونسل کہتے ہیں اور دیہی علاقوں میں اس کو ولیج کونسل کہتے ہیں. 6-7 ولیجز مل کے ایک یونین کونسل بنتے تھے، لیکن خیبر پختونخوا نے کہا کہ ہم بجائے اس کے کہ ولیجز کو کمبائن کریں، ہم ہر ولیج کی الگ کونسل بنائیں گے. تو وہاں پہ لوئسٹ لیول ولیج کونسل ہے یا پھر نیبرہڈ کونسل ہے، لیکن باقی 3 اضلاع کے اندر اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے اندر یہ یونین کونسل ہی ہے. اور سندھ کے اندر یونین کونسل کو شہری علاقہ میں یونین کمیٹی کہا جاتا ہے. اچھا، اس میں آپ جو یونین کونسل ہے وہ جنرلی 20,000 سے لے کے کوئی 30,000 کی پاپولیشن کے اوپر ایک یونین کونسل ہوتی ہے. یہ سب صوبوں کے اندر ایک سا ہی ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں چونکہ ولیج اور نیبرہڈ کونسل ہے تو ان کی تعداد کم ہو جاتی ہے. 10 سے 15,000 پہ ایک ولیج کونسل یا نیبرہڈ کونسل ہوتی ہے، بعض جگہوں پہ 20,000 تک بھی چلی جاتی ہے. تو یہ اس طرح سے اس کی ایوریج پاپولیشن ولیج اور یونین کونسلز کی یہ ہے، اور یہ ویریشن تو ہے صوبوں کے لحاظ سے لیکن بہت زیادہ نہیں ہے. بلال صاحب، جس طرح ہمارے پاس ہمیں پتہ ہے کہ نیشنل اسمبلی اور ہمارے پاس ٹائم پیریڈ فکس ہوتا ہے، ٹینور فکسڈ ہے کہ 5 سال تک اسمبلی چلے گی. لوکل گورنمنٹ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ہر جگہ ایک تو لاس ڈفرینٹ ہیں، اسٹرکچر ڈفرینٹ ہے، تو کہ ٹائم پیریڈ بھی ڈفرینٹ ہے ہر جگہ پہ اس طرح؟ بہت اچھا کہ آپ نے پوچھ لیا. جی ہاں، یہ مختلف ہے. یعنی پنجاب کے اندر یہ 5 سال رہی ہے. ابھی چونکہ لا نہیں بنا اس لیے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن موسٹ لائکلی یہاں 5 سال ہی ہوگا. اور اسلام آباد میں بھی یہ 5 سال رہا ہے. باقی جو 3 صوبے ہیں ان کے اندر 4 سال ہے ٹرم. ہر 4 سال کے بعد پھر نئے الیکشن ہونے ہوتے ہیں. تو یہ بھی مختلف ہے، 4 سال یا 5 سال. آج تک کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی لوکل کونسل اس سے کم پیریڈ کی ہوئی ہو یا اس سے زیادہ ہوئی ہو. تو ادھر 4 اور 5 ایئرس. جس طرح ہم یوتھ کی بات کر رہے ہیں، یوتھ کے کانٹیکس میں بھی ساری پوڈ کاسٹ سیریز دیکھ رہے ہیں، تو یوتھ کے لیے کوئی ریزرو سیٹس ہیں ہمارے لاس کے اندر؟ کیونکہ ہر صوبے میں ڈفرینٹ ایک لا فالو ہوتا ہے. تو یس اور نو. یس اس لحاظ سے کہ مثال کے طور سے خیبر پختونخوا کے اندر یوتھ کے لیے سیٹس ریزروڈ ہے، سندھ کے اندر بھی یوتھ کے لیے سیٹیں ہیں. پنجاب کے اندر بھی جو لا اس وقت ڈرافٹ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں یوتھ کی سیٹس ہیں. بلوچستان میں یوتھ کی سیٹس نہیں ہیں. تو اس لحاظ سے کئی جگہوں پہ ہیں، لیکن ٹرینڈ ایسا لگتا ہے کہ اب بلوچستان میں بھی آنے والے دنوں میں یوتھ کی سیٹیں ہر جگہ پہ ہوں گی اور شاید ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا. اس وقت یوتھ کی سیٹیں کو ایوریج 10% کے قریب ہے. ٹوٹل سیٹس جتنی ہوتی ہیں لوکل کونسل کی اس کا ایوریج 10%، کہیں 5%، کہیں 10%. تو ایوریج میں نے نکالا تھا. مثال کے طور پہ خیبر پختونخوا میں یہ کوئی 3,500 4,000 کے قریب یوتھ کونسلرز موجود ہیں. اس طرح باقی علاقوں کے اندر بھی. تو میں نے اس کی ایک رف کیلکولیشن کی تھی تو یہ 10% کے قریب بنتا. تو مجھے لگتا ہے کہ پورے پاکستان میں 10,000 سے 12,000 تک یوتھ کونسلر ہے. یہ خاصی بڑی تعداد ہے، اور اس پہ اگر یوتھ فوکس کرے الیکشن لڑنے کے لیے تو یہ ان کے لیے ایک بہت اچھا موقع ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں ان کو ایکسپیرینسڈ اور زیادہ رچ جو عموماً زیادہ عمر کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس پیسے بھی زیادہ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کمپیٹ کرنے کی بجائے یوتھ کے ساتھ ہی کمپٹیشن ہوگا. جس طرح یوتھ کے بارے میں آپ نے بتایا کہ سیٹس ہیں لاس کے اندر ایکسیپٹ بلوچستان، بٹ فیوچر میں وہ بھی آ جائیں گے انشاءاللہ. سو لائک ویمن اینڈ مائنورٹیز کے اوپر بھی کوئی لاز میں بائیفیکیشن ہوئی ہے، ڈیفینیشن ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ ان کے لیے بھی کوئی سیٹس ہوگی یا پھر؟ جی ہاں، ریزروڈ سیٹس ہیں. خواتین کے لیے بھی ہیں جو کہ 33% ہیں میکسیمم، اور کسی جگہ پہ 22% ہیں پنجاب میں. لیکن ہر جگہ پہ ویمن کی سیٹس ریزروڈ ہے. اس کے علاوہ مائنارٹیز کے لیے بھی سیٹس ریزروڈ ہے. یعنی ہر لوکل گورنمنٹ پہ لوور لیول پہ یونین کونسل میں کہیں تو 5% کی ریزرویشن ہے، اور کہیں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ کم از کم ایک مائنارٹی کا ریپرزنٹیٹیو بھی ہوگا. تو وہ بھی ہیں. اس کے علاوہ کئی جگہوں پہ لیبر کی سیٹس بھی ہیں ریزروڈ. کئی جگہ پہ پیزنٹس یعنی کسانوں کی سیٹیں بھی ریزروڈ ہیں.
تو ریزرو سیٹوں میں کسانوں کی، محنت کشوں کی، خواتین کی، یوتھ کی اور مائنارٹیز کی، یہ یوں سمجھیے کہ 5 کیٹیگریز ہیں جن کے لیے بالعموم سیٹیں ریزرو ہوتی ہیں، پلس مائنس 1 اور 2 کیٹیگریز جو کسی جگہ پہ شاید نہ ہوں، لیکن جنرلی یہ ہوتی ہیں۔ اور اس کا پھر طریقہ کار بھی الیکشن کا الگ سے ہوتا ہے، ان کے بیلٹ پیپر بھی الگ ہوتے ہیں، ووٹ دینے والے شاید وہی ہوتے ہیں، لیکن کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ آپس میں صرف یوتھ کے کمپیٹ کرتے ہیں، یا ویمن کمپیٹ کرتی ہیں، یا لیبر اور پیزنٹ کمپیٹ کرتے ہیں۔ کہ سسٹم تو اتنا ڈیفائن ہے، جس طرح آپ نے ہر بریک ڈاؤن کر کے بتایا اسٹرکچرلی ہر پروونس کا، تو پھر اتنا ڈیفائن اسٹرکچر ہونے کے باوجود وائی ڈو وی فیل کہ پاور اس طرح ڈیوالو نہیں ہوئی؟ پولیٹیکل پارٹیز یہ تو کہتی ہیں کہ ہم ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کرتے ہیں، بٹ کیا وہ لوکل گورنمنٹ کے بارے میں، جب وین اٹ کمس ٹو لوکل گورنمنٹ، وہ اتنے ریلکٹنٹ کیوں ہے پھر؟ دیکھیے اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹرکچرس کا کمپلیکیٹڈ ہونا نہیں ہے، یا اس کا سمجھ میں نہ آنا نہیں ہے۔ یہ بہت آسان ہے، چونکہ ہم 5 ٹیریٹریز کی بات کر رہے ہیں تو اس سے بات کا شاید کنفیوژن ہو جاتا ہو، لیکن اگر آپ ایک ایک صوبے کا لیں تو 2 ٹیئرز ہیں یا 3 ٹیئرز ہیں، اس کا سمجھنا آسان ہے۔ لیکن یہ جو لوکل گورنمنٹ افیکٹو نہیں ہو پاتی، اسٹیبلش نہیں ہو پاتی، تو اس کی بنیادی وجہ ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ پروونشل گورنمنٹس نہیں چاہتی کہ ان کے اختیارات تقسیم ہوں، وہ اپنے ہاتھ پہ اختیارات رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اپنے ہاتھ میں جب اختیار رکھیں گے اور لوکل گورنمنٹ کو نہیں دیں گے، تو لوکل گورنمنٹس اگر بن بھی جائیں گی تو وہ بڑی ان افیکٹو ہوں گی، اور اختیارات کے ساتھ ساتھ پھر ان کے فنڈز بھی ہیں، فنڈز بھی ٹرانسفر نہیں ہوتے۔ تو جب فنڈز بھی نہیں ہوتے، اختیارات بھی نہیں ہوتے، تو پھر لوکل گورنمنٹس جو ہیں وہ بے اختیار سی ایک اینٹیٹی بن کے رہ جاتے ہیں، ان سے کوئی فائدہ نہیں ہو پاتا۔ لیکن یہ ابھی تک ہماری پروونشل گورنمنٹ، یہ جس طرح ہماری فیڈرل گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ اپنے کچھ اختیارات صوبائی حکومتوں کو منتقل کر دے گی، انہوں نے کیے، انہوں نے اپنے آپ کو کنونس کیا، حالانکہ وہ بھی بہت عرصے تک یہ اختیارات اپنے ہاتھ پہ رکھنا چاہتی تھی، لیکن پھر یہ ہے کہ بالآخر 60-70 سال کے بعد انہوں نے کنونس ہوا کہ نہیں، یہ اچھا طریقہ نہیں ہے چیزوں کو مینج کرنے کا، چونکہ ایک جگہ پہ جب طاقت اکٹھی ہوتی ہے تو پھر وہ چیزیں انیفیشینٹ ہو جاتی ہیں۔ تو انہوں نے پروونس کو تو ڈیوالو کر دیا چیزوں کو، لیکن اب پروونس سے لوکل لیول پہ چیزیں وہ منتقل نہیں ہوئیں۔ اس لیول پہ لوکل گورنمنٹ ہے، دکھاوے کی ہیں، کچھ پاورز بھی ہیں، کچھ پیسے بھی ہیں، لیکن اس لیول کی نہیں ہے۔ بڑی بے چینی ہے لوکل لیول پہ، لوگ عموماً احتجاج کرتے ہیں، ایجیٹیشن کرتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کو امپاور کیا جائے، لیکن اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک پروونشل گورنمنٹ جو ہے انہوں نے اپنے اختیارات کو تقسیم کرنے کے بارے میں سیریسلی نہیں سوچا، اور جب تک وہ نہیں سوچیں گے اور مختلف طریقوں سے کبھی قانون ایسا انیفیکٹو بنا دیں گے، کبھی الیکشن نہیں کروائیں گے، کبھی لوکل گورنمنٹ کو وہ ٹرمینیٹ کر دیں گے، تو اس کے کرنے سے یہ ہوگا کہ لوکل گورنمنٹس پھر اسٹرینتھن نہیں ہو سکیں گی۔ پروونشل گورنمنٹ کو تھوڑی فلیکسیبلٹی لانے کی پھر ضرورت ہے تاکہ ہماری لوکل گورنمنٹ جو ہے امپاور ہو سکے۔ تھینک یو بلال صاحب، تھینک یو، اٹ واز ویری انفارمیٹیو آئی مسٹ سے۔ کافی حد تک میری جو ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ تھی، مجھے کافی کمپلیکیٹڈ اسٹرکچر لگتا تھا کہ یونین کاؤنسلز بھی ہیں، پتہ نہیں میٹروپولیٹن بھی ہیں، تو بڑا ایک وہ عجیب سا اسٹرکچر لگتا تھا، لیکن تھینک یو فار کلیئرنگ دیٹ آؤٹ، اینڈ آئی آلسو ہوپ کہ آپ سب کی بھی تھوڑی کلیریفیکیشن ہوگی۔ ہمارا مقصد یہی تھا کہ اس کمپلیکس اسٹرکچر کو آپ کے لیے سمپلیفائی کیا جائے، اینڈ آئی تھنک ہم نے کوشش بہت کی ہے۔ Baki, if you still have any questions, please feel free to comment down below, and we'll meet you in next episode. Thank you so much.